बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 फरवरी है और दिन है बुध का। आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि सीनियर अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने अब डायरेक्ट खत लिखा है सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को, और उस खत में याद दहानी कराई गई है कि इमरान खान वो कैद हैं, वो सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए अमेरिका कोई वाज़े हिकमत अमली बनाए। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि जो विल्सन बहुत अहम कमेटी के भी सरबराह हैं और बहुत पुराने कांग्रेसमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। दूसरी खबर ये है कि सरफराज डोगर, बल्कि जनरल सरफराज डोगर आप कह सकते हैं, इनको सीनियर तरीन जज करार दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये लाहौर में 15वें नंबर पे थे, फिर इनको इस्लामाबाद लाया गया क्योंकि जो पहले 6 जजेस थे उन्होंने ख़त लिखा था कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, तो सरफराज डोगर को इम्पोर्ट किया गया लाहौर से। तो आमिर फारूक साहब ने उनको सीनियर तरीन जो है ना वो जज का दर्जा दे दिया है। अब वो जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उससे अगली खबर ये है कि इमरान खान की दोनों बहनें लीमा खान और उज़्मा खान, इनको 9 मई के मुकदमे में बेकसूर करार दिया गया है। ये 2 सालों से मुकदमा लटका हुआ था और कभी तफ्तीशी साहब नहीं आते थे, कभी क्या। तो ये जो है ना वो रिकॉर्ड था कि तफ्तीश ही नहीं हो रही। बहरहाल जब तफ्तीश हुई तो जो है वो उनको बेकसूर करार दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें सिस्टम का कि 2 साल जिस तरह उनको ज़हनी अजियत से गुजारा गया, जिस तरह उनकी पेशियाँ हुई और एंड पे खोदा पहाड़ निकला चूहा। उसके बाद अगली खबर ये है कि 2024 के जो CSS इम्तिहानात के रिज़ल्ट्स हैं उनको रोका गया है और बड़े ख़ास मकसद के लिए रोका गया है। बताया जा रहा है कि 400 जो कामयाब तलबा हैं तो उनके साथ वो हशर किया जाएगा जो जजों के साथ किया जा रहा है, यानी पहले उनकी स्क्रूटनी होगी, उनको मुकम्मल तौर पे चेक किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो उनको पोस्टें दी जाएंगी कि इनका जो है ना बैकग्राउंड क्या है, किस जमात में दिलचस्पी रखते हैं, इनके सियासी रुझानात क्या हैं। मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ उमवियों की कि उमवियों ने बड़े पोलाइट तरीके से वो खिलाफत को मलूकियत में, बादशाहत में बदल दिया। बिल्कुल मुल्क उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। यानी जजों के साथ क्या हुआ, 12-14 साल का बंदोबस्त किया गया। अब ब्यूरोक्रेट्स, यानी पहले भी ब्यूरोक्रेट इन्हीं के हैं। ब्यूरोक्रेट जो है ना वो एक टाई कोट वाले क्लर्क होते हैं और ब्यूरोक्रेट क्या होते हैं। आपने ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन में नहीं देखा? 2024 में ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया? उनको कोई खौफ खुदा आया, जो उनको कब्र याद आई, उनको अपना हलफ याद आया, उनको कानून याद आया, लेकिन फिर भी एहतियातन वो रिजल्ट रोका गया है। अब उनकी छांटी होगी और फिर मर्जी की जो है उनको सीटें दी जाएंगी। उससे अगली खबर ये है कि फ्रांस में जो है वो AI पर एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। उसमें नरेंद्र मोदी के जो है ना अलावा 60 मुल्कों के सरबराहों ने शिरकत की है और हमारा वज़ीर आज़म वो शेखों की मिन्नतें कर रहा है कि उसके कटोरे में कुछ डाल दिया जाए, और न उन्होंने इस काबिल समझा है कि तिलंगा और ये भूखा और ये लुगड़ मुल्क, इसके फिर इसका वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके इसने जो हरकतें करनी थी उन्होंने लिहाजा दावत की ही तकलीफ नहीं की। और दूसरा आपके साथ डेटा शेयर करना था कि 2000 जो है ना वो 2024 में इन्होंने कमाए हैं, इंडिया ने कमाया है 254 अरब डॉलर्स कमाए हैं IT से। 254 अरब डॉलर्स, यानी पाकिस्तान पे टोटल जितना कर्जा है ना, पाकिस्तान पे टोटल जितना कर्जा है उस कर्जे से 55% ज्यादा उन्होंने सिर्फ IT से कमाए हैं। 2024 की बात कर रहा हूं, 254 यानी बिलियंस डॉलर्स।
اور یہاں ایک ایٹمی طاقت کے بار بار آپ کو بتاتا ہوں اثاثے کتنے ہیں، ریزروز کتنے ہیں، $9 ارب مانگے ہوئے ادھار کے، کیونکہ وہاں پہ کوئی فائر وال نہیں ہے، وہاں پہ ہر قسم کی اجازت ہے۔ خالی آپ الیکشن سے پہلے دھروو راٹھی کو سنیں نا، یقین کریں کہ میرا خیال ہے 50 سے 60 سیٹیں صرف دھروو راٹھی کے جو ہے نا اس نے وی لاگز نے بی جے پی کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن وہ بولتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بنیادی حق ہے بولنا، تنقید کرنا، کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے $254 ارب کمائے ہیں 2024 میں، اور ان کا وزیر اعظم پہنچا ہوا ہے AI کی انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور آپ کا وزیر اعظم وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ IMF کی صدر نے، یہاں سے تو بچ نکلا شہباز شریف، IMF کا جو ہے نا وفد آیا ہوا تھا کہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، انگلش بھی بولنی پڑے گی، وہاں پہ IMF کی صدر ٹکر گئی شہباز شریف کو، اور وہاں پہ اب شہباز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ IMF کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ IMF کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں یہ پوری دنیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے کم انٹرسٹ ریٹ ہے نا، سب سے کم سود جسے آپ کہتے ہیں، وہ IMF کا ہے۔ یعنی IMF ورنہ بینکوں سے بھی قرضے لے سکتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں بینک پھیلے ہوئے ہیں، پرائیویٹ بینک آپ قرضے لے سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بینک ہیں، UAE کے بینکوں سے قرضے لے سکتے ہیں، لیکن ان کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ IMF کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے، یعنی جتنا بھی ہو لیکن سب سے کم ہے، اس لیے IMF کا جو روکڑا ہے وہ بڑا پسند ہے۔ ایک تو وہ ڈالرز میں ہوتا ہے، پہلی بات، پہلی پسندیدگی، اور دوسری پسندیدگی یہ کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ وہ کم ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ بہرحال شہباز شریف کو ٹکر گئی ہے IMF کی جو ہے نا صدر ہے بھی خاتون۔ اب شہباز شریف اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یا وہ شہباز شریف کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت، ان کو بالآخر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ شیر افضل خان مروت جو ہے نا وہ صرف چپ کر جاتے، بس، یعنی صرف چپ، کچھ بھی نہ کرتے۔ اب اس دن انہوں نے سوابی میں کیا جو ہے نا بونگی ماری، سلیمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، وہ تقریر کر رہے تھے، اس دوران وہ سٹیج پہ آ گئے اور مروت کے نعرے لگوانے شروع کر دیے۔ یعنی یہ کوئی سنجیدہ بندہ تو نہیں کرتا، سلیمان اکرم راجہ کی تقریر کو بھی ڈسٹرب کیا۔ تو بہرحال ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان سے قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سیف، یہ بھی بڑا مشکوک کردار ہے۔ بیرسٹر سیف بھی پہلے یہ جنرل مشرف کے بہت قریب تھا، پھر یہ MQM میں چلا گیا، پھر MQM سے فارغ ہوا تو ویسے میری طرح لگڑ رہا، پھر PTI میں آ گیا، پھر وزیر کے برابر مشیر بن گیا۔ تو اس کا وہ عہدہ تو برقرار ہے ابھی، یعنی وہ مشیر تو ہے گنڈاپور کا، کیونکہ گنڈاپور خود مشکوک ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی ذیشان صاحب کو، کوہاٹ سے میرا خیال ہے، ان کو سیکرٹری اطلاعات پارٹی کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور بیرسٹر سیف کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک میرے محترم ویورز نے اس سے پہلے والے وی لاگ پہ کومنٹ دیا ہے، اچھا کومنٹ دیا ہے کہ جی PTI والوں نے بھی جو ہے نا وہ تنخواہ بڑھوائی ہے قومی اسمبلی میں، تو میں نے کب انکار کیا ہے کہ نہیں بڑھوائی ہے، لیکن یہ بل حکومت کا تھا۔ بات ہوتی ہے کہ جی انیشیٹ کس نے کیا، بل حکومت کا تھا، حکومت چاہتی تھی نا، اپوزیشن نے تو بل پیش نہیں کیا۔ ظاہر ہے اب تنخواہ بڑھی ہے تو ان کو بھی ملے گی۔ پھر دوسرا فرق ان میں یہ کہ یہ جیتے ہوئے ہیں، آپ میری پوری بات میں سمجھا نہیں پایا، یہ جیتے ہوئے ان کو لوگوں نے ووٹ دی ہیں، وہ جو بالکل ووٹ ہی لے کر نہیں آئے اور ان کی 200% تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ PTI کی تنخواہ نہیں بڑھے گی، ان کی بھی بڑھے گی، اور PTI کو زیادہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، کیا ہے انہوں نے، یہ احتجاج ہی کیا نا اسمبلی میں، جو کہا ہے اس نے شاید کھٹک نے حرام کھا رہے ہیں، لیکن زوردار احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ قوم کی حالت دیکھیں اور آپ 200% تنخواہ۔ بہرحال یہ میں نے کہا نقطہ کلیئر کر دوں، شیر افضل خان مروت اور بیرسٹر سیف کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے پارٹی سے۔
تو دیکھتے ہیں، عمران خان کا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی ہے۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے جو ہے وہ ایک سروے کرایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل، عیسیٰ نقوی کہہ رہے تھے کہ جو مفتاح اسماعیل کے زیادہ تر فالورز ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ نون لیگ میں تھے۔ 26,000 اس سروے میں ووٹ پڑا ہے۔ سوال کیا تھا کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس میں عمران خان قصوروار ہیں، ہاں یا نہیں ہیں؟ نہیں۔ تو 89% لوگوں نے، مفتاح اسماعیل کا سروے ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کا 89% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان بے قصور ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یونیورسٹی کام کر رہی ہے اور سٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں ان کو ہارنے کا نا بہت افسوس ہے کہ مجھے کیوں نہیں فارم 47 دیا گیا۔ جب ریوڑیوں کی طرح تقسیم ہو رہے تھے تو ان کے سر پہ نا اثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کافی تنقید کی ہے پاکستان کی اس وقت سب سے طاقتور ترین جو ہے نا خاتون پر۔ انہوں نے کہا ہے جب ہم باہر نکل آئے تو آپ لوگ دفتروں میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اصل میں وہ بات کر رہے تھے، یہ جو تجاوزات والا سلسلہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا شیڈ گرا دیے گئے، پھر ریڑیاں یہ وہ، تو وہاں پہ لوگ کافی جو ہے نا ان کے علاقے میں ناخوش تھے، تو ان لوگوں سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کافی تنقید کی پنجاب حکومت پہ اور پنجاب حکومت کی پالیسیوں پہ۔ بہرحال دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ آج جو ہماری بک ہوگی نا وہ ہے جہان حیرت۔ میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک اور ماسٹر پیس، اور یہ ہیں جو ہے نا وہ آئی جی۔ اب ایک آئی جی وہ کس طرح بنتا ہے اور آئی جی اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھتا ہے، وہ یہ اگر آپ جو ہے نا اپنا 1500 روپیہ خرچ کریں، جہان حیرت۔ یعنی یہ ہیں آئی جی جو ہے نا سردار محمد چودھری، ان کا ایک پیج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یعنی حالات آپ کے سامنے ہوں گے، خاص کر جو جرنیل پارٹی ہے، بھائی لوگ ہیں، وہ کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کس طرح سیاسی معاملات چلاتے ہیں۔ تو یہ آئی جی صاحب ہیں، ان کا ایک پیج آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت کرونا میں نہیں بڑھی۔ یعنی پوری دنیا کس طرح لپیٹ میں آئی، آپ سارا جانتے ہیں۔ ایک دن میں 5-5 ہزار لوگ جان کی بادی ہار گئے، ہر چیز بند ہو گئی، لیکن اتنی غربت اور بے روزگاری نہیں آئی جتنی ان 3 سالوں میں آئی ہے۔ یعنی یہ حیران کن سروے آیا ہے، اور 1,30,00,000 لوگ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حکمرانوں کی نیت ہے نا، نیت آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، میرا یقین ہے حکمرانوں کی نیت بڑا اثر ڈالتی ہے، بڑا اثر ڈالتی ہے۔ وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نی وسدے گھر بدنیتان دے، یقین کریں یہ نیت کے کھوٹے ہیں۔ جو مرضی ہے کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، ملک پہ نحوست چھائی ہوتی ہے، جو مرضی ہے کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، خلافت پہ ابو بکر صدیق بھی تھے، اس کے بعد عمر ابن خطاب تھے، اس کے بعد عثمان ابن عفان تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ مولا علی تھے۔ تو وہ جو 32 سال 31 سال، حالانکہ بہت کچھ ہوا، اختلافات ہوئے، لیکن وہ زبردست دور تھا۔ کیوں؟ نیت والے حکمران تھے، بہتری چاہتے تھے، سارا کچھ۔ تو وہ جو ہے نا عثمان ابن عفان کو جو جتھا قتل کرنے آیا تھا نا، جو جتھا قتل کرنے آیا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا یعنی مسجد میں۔ تو عثمان ابن عفان سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے پیچھے نماز، تو انہوں نے کہا نماز تو نماز ہے، نماز پیچھے پڑھے ان کے پیچھے نماز۔ یعنی ہم نے ایسے حکمران گزارے ہیں۔ اسی جتھے نے قتل کر دیا، بعد میں شہید کر دیا عثمان ابن عفان کو۔ تو نیت بڑا میٹر کرتی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں ڈرامے تماشے، اس دن احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں کسی منصوبے پر عمران خان کی تختی نہیں ہے۔ یہ تو گریٹنیس ہے عمران خان کی، ورنہ عمران خان نے تو ڈیم چھیڑ دیے تھے، ڈیم چھیڑ دیے تھے عمران خان نے۔ وہ تو اسے تو شوق نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اتنا مشہور ہے۔ تم لوگوں کو تو تھوبڑوں کا شوق ہے کہ اپنے تھوبڑے لگائیں لیٹرینوں پہ بھی۔
تو حکمران کی نیت میٹر کرتی ہے. انہوں نے کورونا سنبھال لیا, یعنی سنبھالا تو اللہ نے, انہوں نے کوششیں کی کہ نہیں جی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کبھی ایک گلی میں, کبھی ایک علاقے میں, کبھی ایک علاقے میں, یہ وہ, تو بہرحال اس سے زیادہ غربت اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس لایا جا رہا ہے, اندازہ کریں. اور وجہ کیا بیان کی ہے رانا ثناءاللہ نے کہ جی یہ خط لکھ دیتے ہیں, خط. اور یہ رسم کس نے شروع کی تھی؟ وہ لانتی, وہ پاپی, وہ مکروہ, وہ غنڈا, وہ بدماش, وہ بدکماش, وہ بد کردار جسٹس لانت نے یہ خط لکھنے والی شروع کی تھی. اس وقت ستہ خیرن تھی, اس وقت کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کے فائدے میں جا رہے تھے وہ خط. اس نے بندیال کا جینا حرام کیا ہوا تھا, میں یہ کیس نہیں سنتا, میں یہ نہیں سنتا, میں یہ نہیں سنتا, خط پہ خط. اس وقت خیر تھی. اب انہوں نے خط لکھا ہے اور اس یحییٰ خان کو کہا ہے, عدالتی یحییٰ خان, کہ مہربانی کریں آئین اور قانون پہ چلیں, تو ان کے خلاف ریفرنس لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پورے ملک میں نفرت کی شدید لہر. یہ اگر کوئی جو ہے نا عام بندہ یا ایک غیر جانبدار بندہ بات کرتا ہے نا, تو پھر یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, ہمیں پتہ ہے. یہ سروے کیا ہے طلعت حسین نے, سید طلعت حسین, پکے سید ہیں, 80 میں بنے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا, اور سروے کہاں پہ کیا؟ لاہور میں. یہ بھی مزے کی بات ہے, میاں والی میں نہیں, لاہور میں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس نظام کے خلاف جتنی نفرت دیکھی ہے وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں, اور لوگ کسی کام سے مطمئن نہیں ہیں. یہ طلعت حسین صاحب فرما رہے ہیں. طلعت حسین صاحب یعنی عمران خان سے اتنی نفرت کرتے ہیں, اتنی نفرت کرتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پی ٹی آئی سے بھی ان کا حق ہے, کریں بالکل. تو اس وجہ سے یہ سروے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس نظام کی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نہ اصل قیادت نہیں لائے. اصل قیادت, اصل قیادت کون سی؟ نواز شریف جو یاسمین راشد سے ہارا ہے. طلعت حسین نے ڈنڈی تو مارنی تھی نا, مالکوں کو تو خوش کرنا تھا, لفافہ نہیں لینا, روزے آ رہے ہیں. تو اصل قیادت کو لانا تھا. جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے 50,000 یا 60,000 کی لیڈ سے ہار گیا, وہ طلعت حسین کے ذہن میں اصل قیادت ہے کہ جی شہباز شریف جو ہے نا متاثر نہیں کر سکا. اصل قیادت آتی تو عمران کا مقابلہ ہو سکتا تھا. پہلے اسے کہیں اصل قیادت کو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقابلہ کر لے, عالیہ حمزہ سے مقابلہ کر لے, اس کے بعد عمران خان سے مقابلہ کرے. بہرحال یہ بڑا حیرت انگیز سروے ہے جو طلعت حسین نے خود جا کر لاہور میں کیا ہے, اور پورے نظام پہ کے منہ پہ کالی ٹاکی ماری ہے. ہم چپونا کہتے ہیں, کالا چپونا مارا ہے کہ اتنی نفرت ہے اس نظام سے. اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا, آپ لوگ جی 2 بینت ماریں, منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کو, اور گھر بھجائیں. آپ ریفرنس کے کن تکلفات میں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے آپ لوگ ریفرنس دائر کر رہے ہیں, پہلے آپ لوگ کیسوں کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ اموی بن چکے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اموی دور میں یعنی پتہ چل جاتا نا, پتہ کہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, فلاں جگہ پہ, وہ مولا علی کو نا وہ اچھا سمجھتا ہے یا مولا علی سے محبت کرتا ہے, اموی پہنچ جاتے وہاں پہ اور پھر اس کا جو حشر کرتے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب شام میں خبر پہنچی نا کہ علی ابن ابی طالب کو جامع مسجد کوفہ میں جو ہے نا وہ تلوار سے شہید کر دیے گئے, 2 دن بعد شہید ہوئے تھے. تو شامیوں نے پتہ کیا سوال پوچھا تھا؟ شامیوں نے سوال پوچھا تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے, کیونکہ ان کو تو بتایا گیا تھا کہ علی تو کافر ہے, معاذ اللہ, نعوذ باللہ. علی کا نماز سے کیا لینا دینا؟ یہ سے پروپیگنڈا کہتے ہیں, اسے فیک نیوز کہتے ہیں. تو یہ بالکل امویوں کے رستے پہ ہیں, اٹھا رہے ہیں لوگوں کو. آج سمابیہ طاہر کو ڈالا جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا. او بھائی کیوں میں تو فارغ بیٹھے تھے, اللہ کا سمابیہ طاہر کو. تو آپ نے ریفرنس والے کون سے تکلفات میں رانا صاحب پڑھتے ہیں؟ یہ 2 جج صبح گھر سے نکلے, مارو ڈانگا مارو, بینت مارو, سوٹیاں مارو, بس
یہ ویسے بھی وہ ہیں بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, ظاہر ہے 60 سے زیادہ ہیں. جس طرح وہ آدم سواتی نے کہا ہے باہر آ کے کہ مجھ سے فٹ بال کھیلی, جیل میں مجھ سے فٹ بال کھیلی گئی. 70 سال کا ہے وہ بندہ. تو کپڑے تو اتار چکے ہیں آپ لوگ, کپڑے تو آپ لوگ اتار چکے ہیں. مارو ڈانگا نہ کچھ نساؤ سپریم کورٹ جو, اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ان کی کیا ضرورت ہے؟ جب ٹائم تھا تو ان کے منہ میں بھی دہی جمع ہوا تھا, تو آپ بھگتیں, ریفرنس دائر کریں, جو مرضی ہے کریں, آپ کی مرضی ہے. کرونا میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جس طرح ثانیہ نشتر نے پروگرام چلایا احساس کا, پھر عمران خان نے جس طرح احساس کیا لوگوں کا. عمران خان پہ اتنا دباؤ تھا کہ لاک ڈاؤن کر دیں. یہ کہتے تھے اشرافیہ, کیونکہ ان کے گھر میں تو آپ کو پتہ ہے, ان کے گھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے تالاب ہے نا, تالاب جس بندہ دھان آیا ہے, میرا مطلب ہے وہ بھی منرل واٹر کا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ عام پانی کا ہے, نہ, تالابوں میں منرل واٹر ہے. تالابوں میں کتوں کے بسکٹ فرانس کے ہیں, فرانس کے ہینڈ میڈ. بلی کی خوراکیں وہ ڈینمارک کی ہیں, بلیوں کی خوراکیں. اب کیا سمجھتے ہیں یہ اور آپ برابر ہیں؟ کس نے کہا آپ کو کہ آپ برابر ہیں؟ یہ کہتے تھے لاک ڈاؤن کریں, بند کر دیں, ملک بند کر دیں. خان کہتا تھا نہیں کروں گا, کیونکہ خان کو پتہ تھا پاکستانیوں کی, وہ یعنی عام لوگوں سے جلسوں میں ملتا, اسے پتہ نہیں ہے. اسے اپنے سپورٹرز کا بھی پتہ ہے, کے پی کے میں, میاں والی میں, ساری جگہ غریب غربا. اس نے کرونا میں کنٹرول کیے رکھا اللہ کی مدد سے, کرونا میں. اور اب غربت اور جو بے روزگاری ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کی مثال کشتیاں ہیں, لیبیا, اسپین, یونان. اب تو میں کہتا ہوں کہ مچھلیوں کے پیٹ بھی بھر گئے ہوں گے, اللہ معاف کرے, پاکستانیوں کو کھا کھا کے. جتنے پاکستانی کڑیل جوان وہ ڈوب گئے سمندروں میں. کس کے لیے؟ روزگار کے لیے. کسی کی 2 بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, کسی کی 3 بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں. جو میری طرح پینڈو اور غریب آدمی ہیں وہ میری بات سمجھ رہا ہوگا. جس کی بہن کے بالوں میں سفید تار نظر آ جاتا ہے, جن کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. پھر ہمارا جو سسٹم ہے, بھائی بہنیں بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ, تو وہ لگا رہے ہیں, جان کی بازی لگا رہے ہیں. کشتیاں ڈوبتی جا رہی ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں سارے اس عشق دے غم نو مل لے کے. ہر غم تو جان چھڑائی ودے ہیں, اس عشق دے درد نو مل لے کے ہر درد تو جان چھڑائی ودے ہیں. انہوں نے وہی مل لے لیا عشق کو اور نکل گئے. تو بہرحال کرونا میں یہ صورتحال نہیں تھی, اب یہ ہو گئی ہے. وہی نیتیں نی وسدے گھر بدنیتاں دے. اب 2 نمبر طریقے سے جیت کر آئیں, آپ لوگوں کے شعور کی توہین کریں, آپ لوگوں کی رائے کو بوٹوں کے نیچے مسلیں, تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہرحال آج ایک صفحہ ہے, ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, میں جانتا ہوں. معذرت قبول کریں, معاف کر دیا کریں, یا زیادہ سے زیادہ بائک آؤٹ کر دیا کریں. جو ہے نا اس کا چینل کا جو ہے نا وہ نہ دیکھا کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا بالکل آپ کو کھلی اجازت ہے. جن میرے محترم سامعین نے کبھی بھی اس دل سے جو ہے نا وہ آپ کی عزت اور پیار کم نہیں ہوگا. آپ انسبسکرائب کرنے کے مجاز ہیں, آپ انسبسکرائب کر دیں. بھائی یہ ہے کہ کبھی کبھی ملنگ یاد آ جائے تو یاد کر لینا ہے, کوئی زور نہیں ہے قطعی طور پہ. لیکن میں نے بتایا نا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بتاؤں ہم یہاں کیسے پہنچے. کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا, اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں. تو وہی میرا حال ہے. یہ جہان حیرت. اور یہ ہیں جو ہے نا سردار محمد چودھری, یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں. یعنی اس طرح یقین کریں کہ کوئی پرایوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ آئی جی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں. یعنی 71 کا الیکشن ہونا ہے, 71 کا. یہ 71 کے الیکشن, جس الیکشن کے نتیجے میں ہم ٹوٹ گئے, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 1 جنوری
1970 سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی. یحییٰ خان 1970 ایک سال پہلے. اب اجازت کیوں دی گئی؟ نی وسدے گھر بدنی تندے. انتخابات سے پورے ایک سال پیشتر انتخابی مہم کی اجازت دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس طرح سیاستدانوں کے مابین اختلافات میں شدت پیدا ہو جائے گی. نیت دیکھیں. اور ممکن ہے لوگ ان سے بیزار ہو کر جمہوریت سے باغی ہو جائیں، جمہوریت کو گالیاں دیں. یہ مارشل لا ہیڈ کوارٹرز میں اس قسم کی باتیں اکثر سننے میں آتی تھیں کہ قوماز میں آئی جی صاحب لکھتے ہیں سیاستدانوں کو ایک لمبا رسد دے دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو بل دے کر اپنے آپ پھانسی پر لٹک جائیں، ایک دوسرے کو پھانسی دے ڈالیں. اور یہ ہماری تاریخ ہے، ورنہ ابھی سارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متحد نہ ہو جاتے کہ تم لوگ تو نکلو نا یہاں سے، نکلو شعبہ، نکلو سیاست سے، ہم آپس میں نپٹ لیں گے. لیکن پہلے دن سے یہی ہو رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. ایک سال دیا کمپین کے لیے کہ ایک دوسرے کے سر کھولو. اس کے بعد ابتدا میں 4 دیواری کے اندر جلسے کرنے کی اجازت دی گئی تھی. بعد ازاں کھلے میدانوں میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل گئی. مغربی پاکستان میں نئی بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے اور جلوس سب سے بڑے اور عوام کے لیے کشش کے باعث بنے ہوئے تھے. نئی پیپلز پارٹی بنی تھی، بھٹو صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تو ان کے جلسے بہت بڑے تھے. آگے سنیں. لیکن ملکی سیاست اس ڈگر پر نہیں چلی جیسا کہ منصوبہ سازوں کو امید تھی. منصوبہ سازوں کو کیا امید تھی؟ کسی روک ٹوک کے بغیر چلنے والا سیاسی عمل علاقائیت پسندوں کی بجائے وفاق پر یقین رکھنے والوں کی مدد کر رہا تھا. فوجی جنتا چاہتی تھی علاقائی جماعتیں، علاقوں والی ANP JUI یہ علاقائی جماعتیں جیتیں. لیکن جب ماحول کھلا تو منصوبہ ساز گھبرا گئے کہ یہ تو وفاق والوں کو لوگ پسند کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی 4 صوبوں میں تھی، جماعت اسلامی 4 صوبوں کے، یہ تو لوگ ادھر زیادہ جا رہے ہیں، تو منصوبہ ساز پریشان ہوئے. جی حکمران اس بات سے سخت مضطرب اور پریشان تھے کہ بھٹو کی بچہ پارٹی نے سب پر سبقت حاصل کر لی اور مشرقی پاکستان کی طرح مغربی پاکستان میں کوئی تشدد دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا. تشدد ہی نہیں ہو رہا، ہنگامے ہی نہیں ہو رہے. اندازہ کریں، تشدد دیکھنے میں نہیں آ رہا. آگے سنیں. جی کیونکہ ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ آخر کار تشدد کی لہر سب کچھ بہا کر لے جائے گی اور الیکشن کا ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، 71 سے پہلے کہ اتنا تشدد ہوگا، مار کٹا، اس لیے کمپین کی اجازت دی. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب کوفہ کو روتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کیا لکھتے ہیں آئی جی صاحب؟ جو ہی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا میری مصروفیت بڑھ گئی کیونکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سیاسی پیش رفت سے باخبر رکھنا میرے فرائض میں شامل تھا. صوبے میں تشدد نہ ہونے کے برابر تھا. جلسے ہو رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، اور تشدد کون سا؟ جس سے فوجی حکام کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ تشدد ہی نہیں ہو رہا. انتخابی تقاریر میں زیادہ تر مارشل لا کو نشانہ تنقید بنایا جاتا تھا. مارشل لا لگا ہوا تھا. مجھے فوجی افسروں کی آگاہی کے لیے لمبی تقریروں کا خلاصہ تیار کرنا اور انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا رپورٹ دینے کے لیے، کیونکہ وہ قومی زبان سمجھنے سے آ رہی تھے. فوجی افسر انگریزی کرنا پونا تقریراں سمری بنا کے ان کو کہ آج کس جلسے میں کون سی تقریر ہوئی. فوجی حکمران سیاستدانوں کے بہت سے بیانوں پر برہمی کا اظہار کرتے تھے. تاہم جس نعرے نے انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھا، آگے قوماز میں لکھا ہے آئی جی نے، کرنل جرنل کی سرکار نہیں چلے گی. یہ نعرہ لگتا تھا. آگے سنیں. ان کے غیظ و غضب کا سارا نزلہ مجھ پر گرتا. وہ پولیس کو سارے فساد کی جڑ سمجھتے تھے. فوجی جو شر پسندوں کو موقع پر گرفتار نہیں کرتی تھی. گرفتار کیوں نہیں کرتے؟
पुलिस को कहा जाता। चूंकि ये नारा हर रोज लगाया जाता था, इसलिए मेरी बेइज्जती भी रोजमर्रा का मामूल बन गई, जो मुझे बड़ी शौक गुजरती थी, बुरी लगती थी। नाचार मैंने ब्रिगेडियर BM मुस्तफा और ब्रिगेडियर कादिर के मुंह पर साफ साफ कह दिया कि कानूनी लिहाज से ये नारा काबिल एतराज नहीं। क्या एतराज, इस नारे में क्या है? कर्नल जनरल की सरकार नहीं चलेगी, इस नारे में क्या है? गाली है कोई? मैंने कहा नहीं, कोई इतराज नहीं है इस पे जी। ये महज इस ऐलान की तौसीक करता है कि जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर ने खुद कौम से अवलीन खिताब में कहा था, यानी मार्शल लॉ कतई आर्जी है और मुल्क जल्दी जमहूरी अमल की तरफ लौट जाएगा। खुद उन्होंने कहा था पहली तकरीर करते हुए, सारे इसी तरह कहते हैं ज़िया के 90 दिन जी, जिससे मंतकी तौर पर यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कर्नल और जनरल ज्यादा अरसा मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। उन्होंने खुद कहा था। ब्रिगेडियर मेरी बात की तह तक पहुंच गए और गुस्से में बोले, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। आईजी साहब को, अभी आईजी नहीं बने जी। मैं यकीनन जेल में होता, लेकिन जनरल टिक्का खान की अनायत व नवाजिश के तुफैल बच गया। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मैं गलत जगह बहस करके बिला वजह अपने नुकसान की राह हमवार करता हूं। ये मार्शल लॉ हुकाम किसी न किसी बहाने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहते थे। बताएं दुनिया कहां गई? AI कॉन्फ्रेंस फ्रांस में, और 2024 लोगों को गिरफ्तार करो और जेल में डालो। अभी क्या हो रहा है? ताकि सियासी सरगर्मियों में एहतजाज और तशद्दुद का उनसर शामिल हो जाए। गिरफ्तारियां करें, लोग आगे से रिटेलिएट करेंगे, जिस तरह डी चौक में गोलियां मार दी गई। अगर लोगों के पास असला होता तो फिर कि जी गिरफ्तारियां करें, लोग तशद्दुद करेंगे, लड़ाई होगी, मौजा फौजी, और इन्हें मनमानी करने का मौका मिल जाए। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में बहुत से लोगों को हवाले जिंदा कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान। ताहम नतायज हस्बे मंशा नहीं निकले। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक शदीद मुहादराई नहीं हुई। मेजर अकील ने पीपल्स पार्टी के तर्जुमान रोजनामा मुसावात और मौलाना कौसर न्यादी के शहाब पर पाबंदी लगाने के लिए कहीं न कहीं से काबिल एतराज मवाद ढूंढ निकाला। ताम भुट्टो ने एहतजाज की धमकी दी तो सिर्फ 3 दिन बाद मुसावात पर से पाबंदी उठा ली गई। इस पर मार्शल लॉ हेडक्वार्टर्स ने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। आखिरी लाइनें सुने। जब एयर चीफ मार्शल नूर खान ने मेहनत कशों के हालात कार बेहतर बनाने के लिए बाज इकदामात किए, गरीबों के, मेहनत कशों के, तो उन्हें इंतहाई खतरनाक आदमी समझा जाने लगा। मुझे हुक्म दिया गया कि गवर्नर के खिलाफ मवाद जमा करूं ताकि मार्शल लॉ के तहत मुकदमा बनाया जा सके एयर चीफ मार्शल पे, कि ये जो है ना वो मेहनत कशों के हालात ठीक कर रहा है। मैं ये हुक्म सुनकर हक्का बक्का रह गया एयर चीफ मार्शल पे। मैं कोशिश के बावजूद उनके खिलाफ कोई मवाद इकट्ठा नहीं कर सका। बहरहाल एयर चीफ को जल्दी फारिग करके उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान को गवर्नर बना दिया गया। रोएं पिटें, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।